अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। कुलभूषण यादव, जिसके बारे में आप मुख्तलिफ टॉक शोज में भी सुन रहे हैं कि कुलभूषण यादव ये वो इंडियन स्पाई था जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई, बलूचिस्तान के अंदर फाटा और कराची में बिलखुसूस हम देख रहे थे कि एक जमात को बाकायदा तौर पर यह सपोर्ट करता रहा और बलूचिस्तान में खुद उसने एतराफ़ किया कि एक बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उसके साथ बाकायदा तौर पर वो राब्ते में था। ईरान के बारे में बात की जा रही है कि ईरान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया भारत को कि चाबहार में जो ये पटेल के नाम से और एक फेक उसने जो पासपोर्ट बनाया है, ये इसकी सरगर्मियां जो हैं वो कुछ मशकूक सी सरगर्मियां हैं। इस हवाले से भारतीय हुकाम को भी आगाह किया गया ईरानी हुकाम की जानिब से। और जब कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी अमल में आई तो कंडेम्ड करता रहा, बल्कि कंडेम्ड तो नहीं, इनकार करता रहा कि कुलभूषण यादव की इस तरह की कोई सरगर्मी नहीं थी, ना उसको इतना संजीदगी से लिया गया। लेकिन हमने देखा कि जो ही उसकी फांसी की सजा का जैसे ही हुक्म जो है वो सादर हुआ और सामने आया तो फौरन से जो उनकी वजीर खारजा हैं सुषमा स्वराज, उसके साथ साथ राजनाथ सिंह जो उनके वजीर दाखिला हैं, और ऐवान बाला में शोर गुल हुआ कि वो हमारा बच्चा है, हम उसकी हिफाजत करेंगे और कानूनी जराए जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कल हमारे जो DGISPR हैं उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इंतहाई अहमियत की हामिल थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें वाज़े तौर पर एक पैगाम दे दिया गया भारत को कि कुलभूषण पर कोई समझौता नहीं होगा और ना ही हम कुलभूषण तक रसाई देंगे। ये वही बात है जो हमेशा भारत करता है जब हम साने समझौता की बात करते हैं, और इसके अलावा उड़ी हमले की बात और जो दीगर मामलात हुए, पठानकोट का भी जो वाकया हुआ, उसमें पाकिस्तान ने जब एक्सेस चाही तो पाकिस्तान को उन्होंने दो टोक इनकार कर दिया, और एक छोटी सी जो उन्होंने एक फॉर्मल सी एक कमेटी सी बनाई या पाकिस्तान को एक्सेस भी दी, उसके लिए भी मुख्तलिफ दरवाजों का और मुख्तलिफ डोर्स का उन्होंने इंतखाब किया। तो पाकिस्तान का ये मौकिफ खुलकर सामने आया है कि जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया, इंतहा पसंदी को फंडिंग की किसी भी शक्ल में, उसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। ये गलत फहमी है भारत की। इस गलत फहमी को कल DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने इस चीज की मुकम्मल तौर पर वजाहत कर ली। इसमें और ये बड़ी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें और बहुत से नुकात पर जो इसका जिक्र किया। एहसानुल्लाह एहसान ने खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया, ये भी बड़ी एक अहम एक पेशरफ थी जिसका उन्होंने वजाहत की। लेकिन आज हम ये बात करेंगे, दो उमूर जो है आज हमारे प्रोग्राम में जेर बहस आएंगे। एक तो मैक मास्टर जो अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर, उन्होंने यहाँ पे हमारे सिपा सालार से भी मुलाकात की है, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, हमारे मुशीर खारजा से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में ये पहली बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात जो ट्रंप इंतजामिया के साथ शुरू होने जा रहे हैं, उसमें एक तरफ तो पाकिस्तान की इक्तिसादी जो तरक्की है उसकी बात उन्होंने की है, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की उन्होंने बात की है, और इसमें क्या क्या जो है तय पाया है, किन उमूर पर मजीद भी इस पे बात की। आज हम तफसीलन बात करेंगे। इस पे मेहमान जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाता चलूं। हमारे सबसे पहले मेहमान है मेजर जनरल रिटायर्ड आसिफ अली खान साहब, दिफाई और सियासी उमूर के माहिर हैं। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब, तज्जियाकार भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, लिखारी भी हैं, ब्यूरो चीफ हैं डान न्यूज के। आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जान अफजई साहब, रहनुमा हैं नून लीग के। इसके अलावा हमेशा तज्जियाकार के तौर पर भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी साहब हैं, साहब का वफाकी वजीर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, सीनियर पॉलिटिशियन है, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कुलभूषण के हवाले से एक इबाम था और भारत ने बड़ा इस हवाले से वावेला मचाया कि कुलभूषण जो है वो हमारा बच्चा है, मासूम सा एक बच्चा, उसे हमें वापस चाहिए और हम उसके लिए कानूनी जराए भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि हम किसी किस्म का ना कोई समझौता करेंगे ना रसाई देंगे। आप क्या समझते हैं दहशतगर्दी की रोकथाम में ये जो हमारा स्थान है किस कदर मुआविन साबित होगा और बेहतर होगा? जी, कुलभूषण है, ये आपको मालूम है कि वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसके करीबी अजीज हैं अजीत डोवाल, और इसको यहाँ तक सुना गया कि इसको $400 मिलियन दिए गए ताकि ये तकरीबकारों में और उनमें वो करे। हमारी ये फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है और इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबी कि उन्होंने इसको पकड़ा है। ये पूरा नेटवर्क चला रहा था जो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहा था। ईरान के भी इसमें चाबहार से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, गलत पासपोर्ट पे, गलत मजहब पे, गलत नाम पे ये बलूचिस्तान में आया, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पकड़ा। इसका बिल्कुल फेयर ट्रायल हुआ, इस तरह के ट्रायल में कोई एक्सेस नहीं जाती काउंसलर्स को, और इस तरह के केसेस में डेथ सेंटेंस होती है जो हमारी फोर्सेस पे स्टैंड कर रही हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि इसका जो अभी जो हमारे मैक मास्टर साहब आए हैं अमेरिका के, उनके हवाले इनका केस पूरा बताना था उनको कि हमारे मुल्क में जितनी भी दहशतगर्दी है, वो कह रहे हैं दहशतगर्दी के लिए डू मोर,
ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ دہشتگردی کی روٹ کاز کیا ہے. دہشتگردی کی روٹ کاز ہے وہ انڈیا ہے جو فائنانس کر رہا ہے. کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے وہ باقاعدہ اس کا جو ہے اس کو جتنا ہم اس کو بتا سکیں پاکستان میں اور کون سی دہشت گردی ہے. دہشت گردی وہی ہے جو انڈین اسپانسرڈ دہشت گردی ہے, اور ٹرائبل ایریا میں ہو یا بلوچستان میں ہو یا کہیں اور ہو. تو یہ ٹو این ڈی ایس یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں کسی صورت میں, جس کا آرمی نے کہا اور کور کمانڈر میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ کلبھوشن یادو کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا, اس کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا. اور میرے خیال میں جتنا ہم اس پہ فرم رہے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا, کلبھوشن کے حوالے سے جس طریقے سے تحفظات تو میں نہیں کہوں گا, شور و غل مچایا گیا بھارت میں, اور بھارت نے اس حوالے سے کافی مزاحمت بھی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلبھوشن جوں پھانسی کے تفتادار پر بڑھتا جا رہا ہے, اس کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے, کیا توقعات ہونی چاہیے, ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے اقوام عالم سے؟ بھارت جو ہے وہ شاید اس نے کوئی کسر چھوڑی تو نہیں ہے, لیکن ہمیں کن چیزوں کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ بھارت اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ ہم نے اقوام متحدہ میں اس کا ڈوزیئر پورا دیا ہوا ہے. اس کی تمام جتنی بھی جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ہم نے دی ہوئی ہیں. تو بھارت جتنا شور کرے زندہ قوموں کی یہی ہوتی ہے کہ آن پرنسپل اسٹینڈ کرتی ہیں. اور ہم میں ماشاء اللہ نیوکلیر پاور ہیں, ہماری اتنی ضرورت ہمت ہونی چاہیے کہ ہم ہر قسم کا بھارت کو نگیٹ کر سکیں اور اس کو اپنے انجام تک دیکھیں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, جتنے بھی آپ نے پہلے 1 2 جاسوس چھوڑے, انہوں نے انڈیا میں جا کے کہا کہ ہم نے جاسوسی کی, ہم نے, اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم پھر دوبارہ جاسوسی کریں گے, پھر دوبارہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. تو کیا ہم وہی وہ پرانی وہ اپنا ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو ہم اپنے انجام تک منطقی انجام تک پہنچائیں گے. شاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, بھارت میں انتہا پسند ہندو جو ہیں انہوں نے تو ایک وحشت پھیلائی ہوئی, اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو ایک ماشاءاللہ اتر پردیش کا جو آدتیہ ناتھ آ گیا, اس نے تو اور بھی زیادہ شاید گاؤں ماتا کو جو ہے تقویت دینا شروع کر دی, اور گاؤں ماتا کے نام پہ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا مزید قتل و غارت ہوگا. بھارت سے تو ہم اچھی توقعات نہ رکھیں کیونکہ وہاں پر تو ایک ہندو انتہا پسند ہیں, ایکسٹریمسٹ وہاں پر موجود ہیں. لیکن ہم کن کن چیزوں کے لیے تیار رہیں, جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ بھارت نے حسین مبارک پٹیل کے نام سے ایک بندے کو تو ہمارے پاس بھیجا, وہ پکڑا گیا, لیکن یہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ ایک کلبھوشن کے پیچھے کئی کلبھوشن اور بھی ہیں, اس کے سہولت کار اور ان سہولت کاروں کا بھی سہولت کار موجود ہوگا. اس کے حوالے سے ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹریٹجی کو اور زیادہ مربوط بنانا پڑے گا, اور ایک ایسے شخص کو جو 5 سال تک لاہور میں رہا, پھر 6-8 سال کا عرصہ ہے جو کراچی اور بلوچستان کے اندر اس کا نظر آتا ہے ہمیں. تو میرے خیال میں ایک تو یہ کہ ہمیں جو اپنی انٹیلیجنس آئی ہے اس کو اور زیادہ تیز کرنا پڑے گا. بھارت کے ساتھ ہماری ہاسٹائل ریلیشن کی ایک ہسٹری ہے, میرے خیال میں ہمیں اور زیادہ الرٹ ہونا پڑے گا کہ ہمارے خلاف ایڈوینچر جو مشرقی بارڈر سے ہو رہے ہیں وہ زیادہ لیتھل ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن بارڈر. تو ایک تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کیا ریئیکشن آئے گا. دیکھیں, اگر کلبھوشن کو ایز اے انڈیویجول ایکٹ کے طور پہ ہم ٹرائل کرنا چاہیں یا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے جو 164 کے تحت اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی کنفیڈینشیل, وہ بڑی کافی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں کسی کو بتانے کی. ایک شخص تھوڑی کوئی مہمان آیا تھا ہمارے گھر جو ہم نے پکڑ کے بالکل اپنے ویڈیو بیان میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک نیوی آفیسر ہوں, میں را کے لیے کام کرتا ہوں اور مجھے پاکستان میں یہ اسائنمنٹ دے کے بھیجا گیا. تو 164 کے تحت جو اس نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دی ڈاکٹر صاحب, انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے کہ کسی جاسوس نے اگر اعترافی بیان دے دیا ہے تو اس کو آپ ٹرائل کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سزائے موت دے سکتے ہیں, کوئی پریشر آپ پہ نہیں آئے گا. بٹ اگین جو ہمارا کیس اس سے بڑھ کے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ اس سے انڈین کانسپریسی, یہ بھارت کی ریاست نے پاکستان کے خلاف ایک کانسپریسی کی ہے. تو میرے خیال میں اس کے اندر اگر کوئی انویسٹیگیشن کا ایلیمنٹ باقی کہا ہے کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے, اور یہ کہا گیا ہے پاکستان کو, میک ماسٹر کو یہ بات بریف کی گئی ہے, بتایا گیا. بالکل میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا اور ہمیں اس کے اوپر جو ڈوزز ہمارے ہیں وہ بڑے اتھینٹک ہونے چاہیے, اس کے اندر ایسی اسٹرانگ ایویڈنس ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے ایک ہسٹری ہے 71 میں جو کچھ ہمارے خلاف ہوا ہے, اور آج وہاں کے پرائم منسٹر اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی بالکل ہم تھے مفتی بھانی کو ہم نے ویپن دیا, ہم نے ان کو اپنی سوائل پرووائڈ کی اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کانسپریسی ہوئی. تو میرے خیال میں اس کیس میں ہمیں تھوڑا سا اور ایفرٹ لگانی پڑے گی. اگر کلبھوشن کا صرف انڈیویجول ایکٹ ہے تو میرے خیال میں کافی ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے. اور پھر جہاں تک رہا کہ امریکہ کا, میرے خیال میں جو ہمارے ذرائع بتا رہے, بینگ جرنلسٹ میں کہوں گا کہ وہ شاید ہمیں بتانے آئے تھے کہ آپ پراکسی وار جو آپ افغانستان میں چل رہی سے بند کریں. صحیح, معذرت کے ساتھ آپ نے رشیا کے خلاف پراکسی وار کر کے اس کو شکست دی. کولڈ وار کیا تھی؟ پراکسی کا سامنا تو ہمیں ہے, ڈاکٹرائنز کا سامنا تو ہمیں ہے. تھی کوئی رشین اور امریکی فوجیں سامنے تو نہیں تھی نا. پراکسی کے تحت آپ نے ایک بڑی پاور کو شکست دی اور ایک اتنی بڑی ڈسٹیبلائز کیا پوری ورلڈ کو. آج اب ہمیں کہہ رہے ہیں پاکستان افغانستان کے معاملے میں اہم فریق ہے, ایک رہتا ملک کے طور پہ نہ دیکھا جائے. ہمیں انڈیا کی طرح, ایران کی طرح, کسی اور کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. ہم نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی امپورٹنس افغانستان کے استحکام میں ہسٹری ہے. 50 لاکھ لوگ آج بھی رہ رہے ہیں یہاں پہ جو افغانی ہیں,
ہم نے ان کو مہمانی دی ہوئی ہے، اور اگین ہم نے $100 بلین اپنی اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے. 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم ایک بڑے اہم فریق ہیں. میں کہتا ہوں جیسے کشمیر میں اہم فریق ہے، افغانستان کے مسئلے میں بھی ہماری حیثیت اسی طرح کی ہے. لہٰذا ہمیں آپ ڈکٹیٹ نہ کروائیں، بلکہ ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کو بھی ہاں، یہ بڑی کام بات آپ ان کو ایڈریس کریں. جان صاحب جس طرح کہا کہ ڈکٹیٹ نہ کروایا جائے، پراکسی سے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ پراکسی نہ کھیلی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی تعریفیں ہیں، اور وہ تعریفی کلمات تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، جو جتنے وفود بھی پاکستان آئے کہ جی دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان کی کاوشیں ہم اس کو سراہتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا دیا جاتا ہے کہ نہیں جی بلا تفریق کارروائی کی جائے. آپریشن رد الفساد ہو یا اس کے علاوہ خیبر 1 ہو، خیبر 2 ہو، یا جتنے ہم نے آپریشن ضرب عزم ہم نے کیا، کامبنگ آپریشنز کیے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، اس میں بلا امتیاز کارروائیاں کی گئی. ڈو مور کے مطالبات کے خاتمے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی مؤثر اس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے یا ہمارے اقدامات ہونے چاہیے؟ وہ کون سی چیزیں جو اب تک ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، سمجھا نہیں سکے؟ دیکھیے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ امریکہ کا یہ ڈیلیگیشن اس لیے آیا تھا کہ پاکستان کو کوئی وارننگ دینے کی پوزیشن میں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، لیکن انہوں نے کابل میں جو ہے وہ کچھ اور کہا اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ہم نے بتایا کہ ہم کسی قسم کے دیکھیے کابل میں تو انہوں نے کچھ کہنا ہے اپنے وہاں کی کانسٹیٹوئنسی کو خوش کرنے کے لیے، لیکن کچھ ریئلائزیشن واشنگٹن ڈی سی میں بالکل چینج ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کا جو کردار ان کے بقول ماضی میں پراکسی گروپس کو اسپانسر کے حوالے سے افغانستان میں رہا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کرے ان طالبان کو مذاکرات کے حوالے سے. چوتھی بات یہ کہ انہیں احساس ہو گیا کہ کابل ولنگ پیس پارٹنر نہیں تھا. جو پریشر ان پہ ڈالنا چاہیے تھا وہ امریکہ نے نہیں ڈالا، جس کے نتیجے میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن نہیں ہوا. چوتھی ریئلائزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. پاکستان کی اس پورے خطے میں نیوکلیئر اسٹیبلٹی، اینٹی ٹیررزم جو جنگ ہے، وہ پاکستان کی کنٹریبیوشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. لہٰذا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پاکستان کے ساتھ مل کے ان تمام جو کنورج ہیں ہمارے اہداف، ان پہ کام کرنا چاہیے. اچھا، میں معذرت چاہوں گا جان صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ پوری دنیا بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے بغیر استحکام نہیں آ سکتا. مشیر خارجہ ستار جی سے جب یہ بات کی تھی تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کا کس حد تک انفلوئنس ہے. یہ نہیں جی کہ سارے طالبان ہمارے ہی کنٹرول میں اور وہاں کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے ہی کہنے پہ جو مرضی کریں. پاکستان کی اس جو نیگوسیشن ہے یا استحکام ہے، اسٹیبلٹی افغانستان کی، اس میں کردار کیا ہے تاکہ افغانیوں کو بھی اس بات کی سمجھ آئے؟ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان کا یہاں پہ انفلوئنس ہے، پاکستان ہی کرے گا جو کرے گا. دیکھیے، پہلی بات یہ کہ طالبان کو پاکستان کی اسپانسرشپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. افغانستان میں 40% ایسی علاقہ ہے جہاں پہ ان کی سینکچریز ہیں، وہ وہاں پہ آپریٹ کر سکتے ہیں، ان کو امداد مل سکتا ہے. ایران بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے. اب دوسرے ممالک ایسے گلف میں ہیں، امریکہ میں خود لوگ ہیں جو ابھی تک ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے طالبان کو. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو طالبان کی ایسے ضرورت نہیں ہے. جہاں تک کمیونل یا سوسائٹی کے لیول پہ تعلق ہے، ان کی فیملیز ہیں یہاں پہ، جس طرح 40 لاکھ یا 30 لاکھ افغانز ہیں. ان میں اپنے ریلیٹیوز بھی ہوں گے، طالبان کے بھی ریلیٹیوز ہوں گے، دوسرے لوگوں کے بھی ہوں گے جو ماضی میں رہے ہیں. لیکن پاکستان سمپلی طالبان کو پراکسی کی طرح کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے، نہ پاکستان کے یہ لیوریج ہے. پاکستان ان کو جو ہے پرسویٹ کر سکتا ہے، انہیں اپیل کر سکتا ہے. پاکستان کے افغانستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو طالبان نہیں، ان کو اپیل کر سکتا ہے. پاکستان ریجنل ممالک جس میں ایران شامل ہے، جس کے پاکستان کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے کنورجنس ہے، ان کو اپیل کر سکتا ہے اپنے مثبت کردار ادا کرنے کا. رشیا کو انگیج کر سکتا ہے جو کر رہا ہے. چائنا کے ایفرٹ جو ہے وہ پاکستان انگیج کر رہا ہے، ان کو ان وے پروموٹ کر رہا ہے افغانستان میں کردار دینے کا، تاکہ افغانستان میں ریجنل ممالک امن کی اس ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں. تو پاکستان کا جہاں طالبان پہ ایک انفلوئنس، ایک اپیل کی حد تک انفلوئنس ہے، وہاں ریجنل ممالک میں ایک اچھے ہمسائے کی بنیاد پہ پاکستان کا ایک اثر ہے. اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی ایک ہسٹری ہے جو اس کیس کو جانتا ہے. ماضی میں ہم اس میں رہے ہیں اور آج بھی جس طرح اشارہ کیا. آپ نے جس پراکسی کی بات کی، اب آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میں آپ کی طرف آنے کا مقصد تھوڑی دیر تاخیر سے میں آپ کی طرف آئے، لیکن آپ کے پاس بہت سارے مختلف انالیسز آپ کے پاس جمع ہو گئے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بات تو ایک روایتی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں استحکام چاہتی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، اور اس سے پہلے یہ باراک اوباما اور بش نے بھی یہی کہا تھا کہ میں استحکام کے لیے جا رہا ہوں، وہاں پہ عسکری افواج کو جو ان کی لائٹ فورسنگ ایجنسی ہیں ان کو ٹرینڈ کرنا ہے، ویل اکوپڈ کرنا ہے.
کیا آپ سمجھتے ہیں ننگرہار میں جو یہ ایٹم، خیر ایٹم بم ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی ایک دوسری شکل تھی، وہ جو گرایا گیا 11 ٹن وزنی بم، اس کے بعد جو ہے یہ میک ماسٹر بھی یہاں پہ آتے ہیں، استحکام کی بات کرتے ہیں، داعش جو ہے پتہ نہیں یہ داعش عراق سے یکدم افغانستان آ جاتی ہے اور افغانستان میں پھر داعش کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، یہ استحکام کی طرف ایک پیش رفت ہے یا یہ ایک دوبارہ سے عدم استحکام کی کوشش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. کئی چیزوں سے افغانستان کو دیکھنا پڑے گا اور کئی جگہوں سے ہمیں امریکہ کو دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طالبان، کیا مضبوط طالبان کو پاکستان یا پوری دنیا والے چاہتے ہیں افغانستان میں؟ کہ اگر طالبان کی حکومت آ جاوے کیا اس کو پورے اسلامی ممالک کے لوگ اس کو پسند کریں گے جو کہ عارضی طور پر کیا تھا؟ کیا ہم رکھنے کے قابل ہوں گے؟ نہیں، امریکہ کی بات کرتے ہیں. ایک سیکنڈ اس کو امریکن بھی پسند نہیں کرتے. اسی طرح افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے وہاں پر بھی طالب ایک پشتون کے حوالے سے صرف نہیں دیکھا جائے. طالب کو ازبک بھی ہے، تاجک بھی ہے، ترکمن بھی ہے، ہزارہ بھی ہے اور بلوچ بھی ہے. اس میں طالب کی جو حکومتوں کا جو ڈھانچہ بھرا اس میں ان کے مختلف لوگوں کے کم و بیش لوگ موجود تھے. افغانستان میں جو اس وقت پریشر پاکستان کی طرف جو دھکیلا جا رہا ہے، جس کو آپ ایک ہندوستان پاکستان ریلیشن، ہندوستان اور افغانستان ریلیشن کی بنیاد پہ دیکھتے ہو، میں اس کو دیکھتا ہوں فارسی بان کا، یعنی جو ناردرن الائنس کا ایک فورس ہے، شمالی اتحاد کا، وہ بمقابلے پشتون، وہ پشتون اور شمالی اتحاد کے بیچ میں ایک پش پل پالیٹکس ہے جس کے اثرات مکمل ہونے کے لیے، کبھی بھی اسٹیبلائز ہونے کے لیے کبھی بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے افغانستان کے اندر کے پالیٹیشین سے، جو وہاں کا بیوروکریٹ. یعنی آپ نے بڑی اچھی بات کی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستم عبداللہ اور جس طریقے سے آپ اشرف غنی کی لڑائی میں استحکام ممکن نہیں ہے اگر یہ سلسلہ. دیکھیں کچھ چیزیں کو ہم اپنے اینگل سے دیکھتے رہے کہ رشید دوستوں کی تو ایک اپنی پوزیشن ہے نا، پاکستان اس سے بات کرنے کو بھی جا سکتا ہے، تاجک کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، لیکن ابھی بڑی مدت کے بعد جو مہاجرین تھے پہلے، جو پوری دنیا میں چلے گئے تھے، امریکہ میں بھی گئے تھے، جرمن میں بھی گئے تھے، مختلف ممالک میں وہ جو گئے تھے اس زمانے کے جنگجو گروپس کے، انقلاب کے بعد کے لوگ، وہ واپس آ چکے ہیں. وہ بڑے پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں پی ایچ ڈی تیسیس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، کسی اور حوالے سے کام نہیں ہو رہا ہے. کہ بفر زون ہے پشتون بٹوین ناردرن الائنس اور پاکستان کے. اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے ہم اس کو لیتے ہیں کہ پاکستان کے پشتون علاقے، پاکستان اپنے کو طالبان سے بھی ہٹاتا ہے، پشتون سے ہٹاتا ہے، تو وہاں ایک بہت بڑی قبائلی لڑائی ہوگی جو خانہ جنگی ہے. اس خانہ جنگی کو آپ اس انداز میں نہ کہ اس کو پورا دنیا کنٹرول نہیں کر سکے گا. اس لیے اس سے پہلے انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ نے نہیں، امریکن کے اپنے پاور نے آ کر کے آپ کے ننگرہار کے اوپر جو ہے نا اس نے جو آ کے بم پھینکا، اس کے کئی جگہوں پر نشانیاں، اس کے وہ جو شعلے ہیں اس کو کئی جگہوں پہ نظر آئے. مثلا پاکستان کے جتنے بھی ڈیفنس کے پوزیشنز ہیں وہ الرٹ ہو گئے کہ جی ہماری پوزیشن پر اس نے آ کے حملہ کیا، بالکل میرے دروازے کے قریب اس نے یہ کام کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس طرح سے اس نے چین کو کہا کہ میں بالکل تو دروازے کے پاس ہوں. اس طرح سے اس نے ماسکو کو کہا. تیسری دفعہ جو سب سے اہم ہے، اس کے تو فوراً اثرات زیادہ سے زیادہ، مجھے تو 100 اس طرح کے میزائل نظر آ رہے ہیں جو ایران پر گرنے کے لیے تیار ہے. اللہ نہ کرے. نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آیت اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا. تو اس کو سسٹم کو دیکھنا ہے کہ اس ریجن کی پالیٹکس میں کس کا مطلب. ہم آتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس فلانا ایجنسی پکڑا گیا، فلانا ایجنٹ پکڑا گیا. نہیں، یہ ہمارا ایک آفیشیل روٹس ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ آفیشیل روٹس امریکن پاکستان کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے استعمال کرنے کا حق حاصل ہے اس کو. ایک پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا دنیا کے اسلامی ممالک کے گروپس یہ کیا میسج ہے ادھر. تیسرا، اس ریجن کے تقسیم کے متعلق جو بہت بڑی ایک سازش ہو رہی ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیفیوز کرنا ہے. پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ اس علاقے سے ریجن سے چلا جائے. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر اقوام متحدہ جو بھی آرڈر کر چکا ہے، ہم نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ دے دیں. بش کے زمانے میں ہم نے نان نیٹو الائی ہو کر کے بھی ہم نے ساتھ دے دیا.
ٹھیک ہے. پاکستان نے یہ ڈیفینس کے حوالے سے جتنا بھی اور پوری مملکت کے حوالے سے جتنا بھی اقوام متحدہ کو ٹھیک ہے ہم نے اقوام متحدہ کے اصولوں کے بنیاد پر اپنے آپ کو پیش کیا. لیکن اس جنگ کو ہمارے بالکل گھر کے سامنے جو پرسوں پیش کیا گیا نا اس ہفتے میں, اس کو ہمارا ڈیفینس اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے ایک لمحے کے لیے, پاکستان کسی صورت میں بھی افغانستان سے ہم ایک طرف ہے, ہمارا افغانستان کے اندرونی معاملات میں کوئی تعلق نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم افغانستان کے معاملات میں ایک فریق ہے, ہم نہیں ہیں فریق, ہم فریق نہیں ہیں. اقوام متحدہ آج شام کو کہہ دے کہ جتنے لوگ ابھی آپ کے پاس افغانی ہیں ان کو اس طرف لے جاؤ اور اپنے پورے بارڈر پر جتنا بھی آپ کا بارڈر ہے ایک دیوار لگا دو, ہم آج رات کو کرنے کو چاہیے. بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے یہ اس پہ کیونکہ ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم تمام مہمان, اور آپ نے بھی کافی اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا. ایران کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایران کو بھی خطرات, تو ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے سی پیک میں بھی شراکت دار ہے اور ایک برادر اسلامی ملک ہے. کسی وقت بھی ایران کی مشکل وقت میں پاکستان اس کا ہمیشہ ضرور ساتھ دے گا, اور ایسا نہ ہو اس کے لیے متفقہ کوششوں کی بھی ضرورت ہے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. آپ نے ایک دو اور چیزوں کا ذکر کیا جس میں ہم آتے ہیں جنرل صاحب سے بھی بات کریں گے کہ ہمیں چاروں طرف سے جو ہے مشکلات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے ماسکو میں کانفرنس ہو رہی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ نے آ کے ننگرہار پہ ایک بم پھینک دیا ہے, اس کے بعد ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چین, رشیا, ترکی اور یہ سارے شراکت داری کے ساتھ اور ایک کنیکٹیوٹی کے ساتھ منسلک ہونے جا رہے ہیں ممالک. اس کے لیے آپ نے ان تمام معاملات کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بدلتی دنیا, بدلتے حالات, داخلی امور اور بیرونی تعلقات. کون بے حال, کس کی زندگی وبال, نئی منصوبہ بندیاں یا خوابوں کے جال, حکومتی پالیسیاں اور مسائل کے حل کی تلاش, کس کی دو کس کے ہاتھ. کریں گے ہم نشاندہی عوام سے ایوان تک اور ہوں گے غیر جانبدار تجزیے. پروگرام نشاندہی میں تمیم صفات. اب رہیے باخبر, تازہ, معتبر اور مستند خبروں سے. تفریح تباہ پر مبنی معلومات صرف پی ٹی وی کے مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں, جو فرق واضح کر دے گا. قابل اعتبار ذرائع اور غیر تصدیق شدہ مواد کے درمیان آئیے رابطے کریں مضبوط. پی ٹی وی, قوم کی آواز. ویلکم بیک. آیت اللہ درانی صاحب بریک سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ اس وقت حالات اس طرح کے ہیں, مختلف پراکسیز کا بھی ہمیں سامنا ہے. پاکستان جو ہے ہر طرح کی پراکسی کو مسترد کرتا ہے, بجائے کہ ہم کسی اور کی ملک میں پراکسی کی بات کریں. ہم تو خود پراکسی سے متاثر ہیں, ہم تو خود ڈاکٹرائنز کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہمیں تو چار ڈاکٹرائنز کا بیک وقت مقابلہ کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ایک مؤثر اس کی پالیسی ہے, اور جس طریقے سے پیس کی بات کرتا ہے, پرامن ہمسائیگی کی پاکستان بات کرتا ہے, تو اس میں بین الاقوامی دنیا کو بھی پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ننگرہار کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل HR میک جو ماسٹر ہے وہ جو تشریف لے کر آئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کو دو اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک تو میک ماسٹر صاحب جو ان کے ادھر پاکستان کی ان کی وزٹ تھی, تو جب ٹرمپ انتظامیہ الیکشن لڑ رہی تھی تو ساؤتھ ایشیا کے بارے میں ان کی کوئی واضح پالیسی نہیں تھی. ایکسپیکٹ ہم یہی کر رہے تھے کہ وہی اوباما کی پالیسی کو کریں گے کہ انڈیا کو کہیں گے پاکستان کو ٹیسٹ کرو, پاکستان کو دباؤ میں رکھو, اور تقریباً دیر ول بی نو چینج. ایک تو ان کی چونکہ ٹرمپ بذات خود ایک کاروباری شخصیت تھی, کوئی سیاسی شخصیت تھی نہیں, کبھی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا, تو انہوں نے کوئی واضح ساؤتھ ایشیا کی جانا کہ صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے کوئی پالیسی نہیں دی. ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جی وہ الیکشن جیتنے کے بعد, پریزیڈنٹ بننے کے بعد کیا پالیسی دیتے ہیں. تو انہوں نے ساؤتھ ایشیا کی پالیسی ابھی اڈاپٹ کرنی ہے, جس کے لیے ضروری تھی وزٹ.
دوسرا جو وہ تو کر لیا انہوں نے سر، انہوں نے کہا تھا مجھے جہاں انتہا پسند نظر آئیں گے، داعش نظر آئے گی، میں نے وہاں پہ بم گرا دینا وہ کر دیا انہوں نے. یہ تو ایک جرنلسٹ کی وہ تھی نا. دوسرا ٹرمپ نے خود کہا تھا جو انہوں نے جو ہمیں جی ایچ کیو میں بھی گئے اور ہمیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عسکری قیادت کو، ان کو واضح طور پہ کہا گیا کہ ہمارے پہلے چیف نے بھی وہی کہ آخری دہشت گرد تک ہم ان کا مقابلہ کریں گے، صفایا کریں گے. ہم کر رہے ہیں. ہمارے 1000 کے حساب سے بیچارے شہید ہوئے ہیں. پرسوں ترسوں کی بات ہے، ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے 3 FCC کے اہلکار شہید ہوئے. تو ایک تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے جی ایچ کیو نے پیغام دیا کہ دہشت گردی جو ہے وہ اسٹیٹ دہشت گردی ہے جو انڈیا کرا رہا ہے پاکستان میں. ہم تو دہشت گردوں کا مقابلہ کے لیے تیار ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ فوج آپ کی اس وقت انگیج ہے، ہزاروں کے حساب سے شہید ہوئے ہیں، ڈسیبلڈ ہوئے ہیں. تو ایک بڑا اچھا پیغام ہے. آئی ایم شیور کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہی ان کو پیغام دیا ہوگا. میرا کہنے کا مقصد ہے ابھی ہمیں اس طرح بینڈ نہیں کرنا چاہیے. ڈو مور. ہم ایک باوقار اور ایک عظیم ایٹمی قوت ہیں. ہم دہشت گردی کو نپٹنا جانتے ہیں، لیکن یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے میرے نزدیک اس کا ایک اسپانسرڈ ہے، وہ انڈیا ہے. جہاں تک داعش کی بات آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرمپ نے کہا تھا میں داعش کو ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہلری کلنٹن نے یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ داعش بنانے میں ہمارا ہاتھ تھا. تو پہلے بناتے ہیں پھر اس کو تباہ کرتے ہیں. اور ننگرہار میں جو ٹنل کمپلیکس تھا وہاں پہ یہ داعش والے تھے، انہوں نے ڈراپ کیا. میرا اپنا خیال ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑا موب مدر آف آل دی بمس وہ انہوں نے ٹرائی کرنا تھا اور وہ ٹنل کمپلیکس میں انہوں نے پھینکا. اور کتنے لوگ اس میں مرے کتنے نہیں مرے. لیکن یہ پورا ہفتہ جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک طرف شمالی کوریا کو جو ہے وہ دھمکی دی گئی، چائنا کے تحفظات سامنے آئے، اس نے 1.5 لاکھ سے زیادہ اپنی افواج لا کے جنوبی کوریا کے قریب لا کے کھڑی کر دی. اس نے کہا خندق نما جو ہے ہمارے لیے ایک پروٹیکشن تھی، وہ بھی ابھی جو ہے ہمارے لیے غیر محفوظ بن چکی ہے. دوسری طرف ایران کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائمنگ کو؟ میں وہی ٹائمنگ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. لیکن کچھ مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ساؤتھ چائنا سی کو بلاک کر دیں گے، جس کے بارے میں چائنا نے کہا کہ وی ول ٹیک اٹ ایز آل وار. ابھی انہوں نے نارتھ کوریا کی طرف بھیجا ہے اپنا بحری بیڑا، اور نارتھ کورین میں کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم پہ حملہ کیا تو ہم یہ ایٹمی حملہ کریں گے. میزائل تیار ہے ہمارے. اور یہ دیکھیں دنیا کو بہت ہی ہم انسٹیبل کرتے جا رہے ہیں. ابھی بھی لوگوں کو ڈر ہے کہ سیریا کی وجہ سے 3rd ورلڈ وار نہ شروع ہو جائے. ایک طرف تو انہوں نے جو کورین سائڈ پہ یہ اپنا کام کیا، دوسری طرف جبکہ ایگزیکٹلی رشیا میں مذاکرات ہو رہے ہیں اباؤٹ طالبان، جس میں پاکستان ہے، چائنا ہے اور رشیا ہے، اس میں ایگزیکٹلی اس وقت اتنا پاورفل بم پھینکنا ادھر پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں، خاص کر پڑا چنار کے جو اس کے قریب لگتے ہیں، وہاں گھروں میں کریک آئے. اتنا پاورفل بم تھا، اور یہ اتنا پاورفل بم اور اس کا دھماکہ، اس کی آواز آپ کیسے بھی سن کے ایک الرٹ ہو جاتے ہیں یہ کون سا تھا، کدھر سے تھا، کیسے تھا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی کنفیوژن نہ کوئی پالیسی میں کچھ کلیئر کٹ نظر نہیں آتا. کلیئر کٹ نظر نہیں آ رہا. شاہد صاحب جس طرح جنرل صاحب فرما رہے ہیں جمہوری اقتصادی ترقی کی تعریف بھی کی گئی ہے پاکستان میں آ کے، اللہ خیر کرے، کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا اس سے پہلے ٹرائیپارٹائٹ جب ہم نے ڈائلاگ شروع کرنے کی کوشش کی پاکستان، چائنا اور اس کے بعد افغانستان، 6 فریقی 4 فریقی اتحاد بنے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ملا عمر کا معاملہ سامنے لایا گیا. تو جب ہم مری ملا کے طالبان کو ہم نے بٹھا دیا، تیار کر دیا تھا، اناؤنس کر دیا تو طالبان پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد پھر وہ تعطل کے بعد شروع ہوئے تو ہم نے بلوچستان میں ملا منصور کو مار دیا. اس کے بعد پھر اگین وہ پروسیس رک گیا. تو میرا خیال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ورلڈ پاور جو اس وقت امپریشن دے رہی ہیں کہ ہم افغانستان کے ایشو کو ریزالو کرنا چاہ رہی ہیں، ان کا جو ایکچوئل کانڈکٹ ہے وہ کیا ہے، وہ ادروائز ہے. آپ دیکھیں 12 رکنی ایک وہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے. آپ اگر خود کریں دوحہ قطر میں طالبان دفتر کھولیں، حکمت یار کو آپ UN کے ٹیررسٹ لسٹ سے نکال کے اس کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں تو آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، آپ پہ کوشچن کو ریز نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. بٹ اگر یہ کام رشیا کرے، یہ کام چائنا کرے، یہ کام پاکستان کرے یا کوئی اور کرے تو آپ کو اعتراض آتے ہیں کیونکہ ہم اس کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب یہ قطر کا جو دفتر کی بات کی تھی طالبان کی، تو اس وقت جو ہے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اور اوباما ایڈمنسٹریشن ہے اس کے درمیان بھی اس حوالے سے کچھ مکالمہ جاری رہا کہ یہ کچھ بہتر نہیں ہوا یا کچھ بہتر ہوا اس طرح کے. گوانٹانامو بے کو لے کے بڑی کنٹروورسی بند ہو جائے گی، بند ہونی چاہیے، بند نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ڈائلاگ ہوتے ہیں. تو لیکن اگین آپ اوور آل یہاں پہ دیکھیں اور پھر اگین پاکستان کو دیکھنا چاہیے. اس وقت امریکہ کا مسئلہ صرف افغانستان ہی ہے ڈاکٹر صاحب. چائنا کنٹینمنٹ پالیسی بھی ہے، چائنا کو کنٹین کرنا ہے. چائنا از اے ریئل تھریٹ، ناٹ امریکہ بلکہ یورپ کے لیے بھی ہے. اب اس کے لیے سارا انہوں نے ریسورسز کو پول کیا ہوا ہے اور اس ریجن کے اندر جو نیچرل الائی ہے وہ انڈیا ہے، پاکستان نہیں ہو سکتا. رشیا کے خلاف جنگ میں تو ہم الائی ہو سکتے ہیں امریکہ کے، بٹ چائنا کے خلاف جنگ میں ہم الائی نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے آپشن ہی نہیں ہے اسرائیل، ہندوستان اور یقیناً امریکہ یہ تین جو پاکستان کو اس معاملے کو بڑا باریکلی دیکھنا چاہیے، بڑے باریکی سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کشمیر کے ایشو کے اندر سالسی کرنا چاہتے ہیں.
یہاں آ کے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ اور کریں. پاکستان کو جو ڈسپٹیو ایک لک ہے نا اس کو ضرور مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اگر دوستی کا ہاتھ بڑھایا بھی جا رہا ہے تو کیا ایکچولی دوستی کی جا رہی ہے یا ہمیں انگیج کر کے کچھ اور ہمیں کنفیوژن کے اندر ڈالا جا رہا ہے. اس وقت ہمیں ریجنل اپروچ اپنانی چاہیے اور جے کے صاحب جان صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی رہی ہے افغانستان کے اندر, لیکن اب اس پالیسی کو اگر آپ نے یوز بھی کرنا ہے اپنے لوگوں سے کہیں کہ ڈائلیگ ٹیبل پہ آئیں, ارادہ یہ ہے کہ بندوق لے کے اب آپ وہاں پہ ڈائلیگ صورتحال کریٹ کریں. اس وقت تقاضا یہ ہے کہ ہم ڈائلاگ پہ زور دیں اور اپنے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی قائل کریں کہ ہم آپ کو افغانستان کے اندر ایک مین اسٹیک ہولڈر کے طور پہ ڈالنا چاہتے ہیں, مین پولیٹیکل اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں, بٹ بندوق کا راستہ نہیں ہے, اب ڈائلاگ کا راستہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں پاکستان اگر یہ کام کرتا ہے ایک بات بنتی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے کچھ ایتھکس بھی تو ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی تو کچھ ہوں گے, یعنی کسے دہشت گرد کہا جاتا ہے؟ یعنی اپنی زمین کی حفاظت کرنا, اپنی ماؤں بہنوں بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کو ٹیررزم کہا جاتا ہے یا دہشت گردی کہا جاتا ہے, یا جو آ کے ان کے گھر میں جن کو مہمان نہیں بلایا بلکہ زبردستی آ کے قابض ہو کے خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں؟ میں اس سے بڑھ کے کہوں گا کہ پراکسی وار جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی کا پراکسی وار نہیں ہے. کراچی کے اندر ایک سیاسی جماعت کو یوز کیا کہ اس سیاسی جماعت کے لوگ خود بیٹھ کے میڈیا کے سامنے کہتے ہیں. میں معذرت چاہوں گا, مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, وہ اس حوالے سے بڑا اچھا ان کا موقف اور ان سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سرتاج عزیز صاحب. جی سر فرمائیے گا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرح کی پراکسی کو بھی مسترد کرتا ہے. کابل میں جو ہے وہ میک ماسٹر کچھ اور کہتے ہیں, پاکستان میں آ کے کچھ اور کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے نیٹو سے ہٹ کے جو ہے امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان کے حوالے سے, اب رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اور ایک سی پیک اور اس کے بعد ایک اقتصادی طور پر یا ہماری کنیکٹیوٹی کے بعد, کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اسی طرح ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی سمت میں ڈائریکشن میں کوئی فرق آیا ہے؟ دیکھیے جی, امریکہ کے ساتھ ظاہر ہے ہمارے تعلقات ان کی جو ہے لیکن مجموعی طور پر مثبت اور اسٹیبل رہے ہیں. اور اب نئی حکومت آئی ہے, یہ اس سے پہلے رابطہ تھا, اور افغانستان کے بارے میں تو مستقل ان کا یہی وہ ہے کہ ہم طالبان کی حمایت نہ کریں اور مدد کریں. وہاں پر ہم نے ظاہر ہے یہی کہا کہ ہم نے تو کوشش کی تھی کہ ریکنسیلیشن ہو, لیکن وہ جو ڈیٹیکٹر تھے انہوں نے اس کو سبوٹاج کیا 2 دفعہ. ایک دفعہ ملا عمر کی ڈیتھ اناؤنس کی, دوسری دفعہ ملا عمر منصور کو انہوں نے ڈرون کیا. میرا خیال ہے کہ وہ یہاں سے ہماری ایکسپلینیشن سے مطمئن ہو کے گئے ہیں کہ ہمیں مل کر اس مسئلے کو کوئی حل نکالنا چاہیے. جی 27 سے آپ فرمائیے گا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. مائک پینس نے بھی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں اور دونوں فریقین کو جو ہے ٹیبل پر لانے کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر بیچ میں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات بھی کی کہ وہ ہمارا بہت بہترین اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے گیپ کے بعد دوبارہ سے مسئلے کشمیر کے حل میں مدد کے لیے تیار ہونا اور اس کے حوالے سے جو ہے کہا بھی گیا ہے, کس حد تک اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ سازشی تو صورت ہوتی جب دونوں تیار ہوں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ بات چیت شروع ہو اور تعلقات بہتر ہو. جی 27 صاحب. جی آپ کو میری آواز آ رہی؟ میں چاہتا ہوں سر معذرت کے ساتھ آپ سے, کیونکہ آپ کی مصروفیات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا. اس سے پہلے بھی جتنے وفود آئے ہیں, چاہے اوباما ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آئے ہیں, پہلے بہت سارے جونز آتے تھے, اب مائکس آنا شروع ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ لفاظی تو ہم نے سنی ہے, عملی اقدامات کی طرف کوئی پیش رفت کے امکانات آپ کو دکھتے ہیں؟ لیکن انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ ہم نے بہت کام کیا ہے, لیکن خطے میں ابھی بہت ایجان ہے اور بہت زیادہ خطرات ہیں, تو اس سے مزید مل جل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم نے تو یہی کہا کہ ہم اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مجموعی طور پر جو وزٹ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایکسپلور کریں کہ ہم دونوں مل کے خطے کی مشکلات کیسے دور کر سکتے ہیں. تو آگے ہمارے دنوں میں ہم ان سے مزید تجاویز شیئر کریں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب, آپ ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. شاہی صاحب آپ سے بھی مزید میں بات کروں گا, لیکن جان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ
जिस तरीके से मुशीर खारजा ने कहा कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, क्या जो अंडरस्टैंडिंग हमारी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी, उससे पहले बुश के साथ थी, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप के साथ भी उसी लाइन पर हम रहेंगे, हम उसी तरीके से उनके एक पार्टनरशिप और होगी और हम मिलकर काम करेंगे? देखिए, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए थे। अफगानिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी तकरीबन तामीरी की जो तखरीबी थी, वो इंगेजमेंट पे अमली तौर पर यकीन नहीं रखते थे। 2013 से पहले तो ठीक थे, बेहतर थे। मैं समझता हूँ पूरे 4-8 साल में हमारे ख़राब रहे हैं। उसकी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। पाबंदियाँ लगी हैं, पाकिस्तान में ड्रोन ज़्यादा हुए हैं, अफगानिस्तान के हवाले से वो बिल्कुल रिकॉन्सिलिएशन अमली तौर पर नहीं चाहते। काबुल और तालिबान के दरमियान वो कोई रास्ते पे जोर नहीं दे रहे थे। चाइना के किरदार के वो खिलाफ थे, पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, अगरचे पाकिस्तान को उन्होंने तो यही हो रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में और पोजीशन लेगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे उनकी सेंसिटिविटी है, जिसमें सीरिया की मिसाल है, लीबिया है, अफगानिस्तान है। कई जगहों पे उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है। मसलन इस पूरे रीजन में इस वक्त पाकिस्तान का एक किरदार है, पाकिस्तान इंगेज किया हुआ है रशिया के ज़रिए अफगानिस्तान के इस मसले को। अमेरिका चाहता है कि इसमें बाकी करैक्टर्स, बाकी ममालिक ना आए। मतलब रशिया के में जो मुज़ाकरात हैं उन्होंने बाइकाट किया हुआ है, अगरचे मेरे ख्याल में नहीं करने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल वो चाहते हैं कि यहाँ पे रहे। चूँकि जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट किया बाय डिसएंगेजमेंट, उन्होंने इंगेज नहीं किया। और उसके बाद फिर हमने देखा ईरान भी आ गया टेबल पे, रशिया ने भी यहाँ पे असर्ट किया अपना किरदार, चाइना ने भी असर्ट किया और पाकिस्तान ने भी इंकरेज किया कि अमेरिका के मुकाबले में कोशिशें अमन के लिए जारी रहनी चाहिए। तो नए एडमिनिस्ट्रेशन को ये एहसास है कि अगर हम इसी तरह डिसएंगेज रहेंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, तो अफगानिस्तान पे हमारे आइसोलेशन और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये एक ऐसा फैक्ट है जो वहाँ पे लोगों को समझ आ रही है। और मैं समझता हूँ जो वाइब्स मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट के अलावा उनका कोई ऑप्शन नहीं है। रही ये कि कुछ चीज़ों पे हमारा इख्तलाफ है, जिस तरह हर कौम के साथ होता है, डाइवर्जेंस है, हमारा भी है, उनका भी है, बहुत से गिले हमें भी हैं। तो कुछ चीज़ों पे हमारा आसानी से इत्तेफाक राय बन सकता है अगले दिनों में। हाँ, जो तशवीश है हमारी वो लीसा कर्टिस जो साउथ एशिया की डेस्क में अहम किरदार अभी उनका होगा। ये एक हार्डलाइनर है, एक हॉकिश है, ये उनके हकानीज और ब्रूस आइडल और इस तरह की माइंडसेट की है। तो इस पे यकीनन हम बाद में लेकिन जब वो पोजीशन लेते हैं फिर उनका वो किरदार नहीं रहता है जिस तरह वो एक एकेडमिशियन रहे हैं। लेकिन हमें एक कॉन्फिडेंट कौम की तरह अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इंगेज रखना है। बहरहाल वेस्ट की नुमाइंदगी अमेरिका करता है और हमें ये नहीं सोचना कि चूंकि हम रीजनल इंगेजमेंट कर रहे हैं, हम सेंट्रल एशियन पिवट कर रहे हैं, हमें वेस्टर्न वर्ल्ड को डिसरिगार्ड करना है। वो एक बहरहाल एक सुपर पावर है, हाँ एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, लेकिन फिर भी मिलिट्री ताकत उसकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगरचे उनकी बॉडी और हिजामत जो देवहिकल है इन टर्म्स ऑफ इस मिलिट्री, लेकिन इसके पाँव जो है वो मैं कहता हूँ क्ले से बने या लकड़ी के बने, क्योंकि माशी तौर पर उनकी पोजीशन और इन्फ्लुएंस कम हो रही है। लेकिन फिर भी हमने अपने मफादात के लिए उन्हें एंगेज रखना है। खित्ते में हम इस्तेहकाम की बात करते हैं, पूरी दुनिया चाह रही है बकौल अमेरिका की और नेटो अफवाज की कि जी पूरी दुनिया में हम इस्तेहकाम चाहते हैं और हम इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन है, दूसरी तरफ नेतन्याहू है, ट्रंप और मोदी। ये चार शख्सियात जो हैं इनका बड़ा एक किरदार दिखाई दे रहा है कि इस्तेहकाम में और अदम इस्तेहकाम में। ये चार जो दोस्त हैं इनको आप किस तरह देखते हैं, या ये चार अफराद जिनकी बात की जाती है, रशिया है, इजराइल है, अमेरिका है और भारत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुल्कों के मफादात हैं। अगर अमेरिका ने इंडिया के साथ एक अलायंस बनाया है तो वो इस पूरे खिते में गेम खेल रहा है और उस गेम में इंडिया उसका हिस्सा है, जिसका इशारा किया गया। पुतिन कहाँ खड़े? चीन को वो आइसोलेट करना चाहते हैं। पुतिन मैं समझता हूँ चाइना के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उस पूरे खिते में जो उनका यूरो एशिया रीजन है वहाँ पे अमेरिका के मफादात और इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए वो अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो बेस है वो कमजोर है, माशी लिहाज से वो कमजोर है, फॉरेन पॉलिसी के एतबार से उनकी माशी तवानाई न होने की वजह से फॉरेन पॉलिसी उनकी कमजोर है। लेकिन चाइना के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे वो असर्ट कर रहे हैं अमेरिका के मफादात के खिलाफ अफगानिस्तान में, सीरिया में, यूरोप में। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अमेरिका ने फिर भी यहाँ पे रहना है। वो हर मुल्क का एक एब्सेंट नेबर है या हमसाया है, उन्हें इंगेज रखना है। मैं नहीं समझता कि चाइना रशिया की तवक्कुआत पूरा कर सकता है। चाइना अपनी माशी मफादात की वजह से अमेरिका से इस हद तक नहीं जाएगा कि एक कोल्ड वार की सूरत हाल
ہو جو رشیا کی خواہش ہے, جو دوسروں کی خواہش ہے. اسرائیل کے اپنے خواہشات کی بات کرتے ہیں, خواہشات ضروری نہیں ہے کہ خواہشات پوری بھی ہوں. برانی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہم اس کی کلبوشن کی بھی بات کر رہے تھے, خواہشات میں پیوٹن کی جو پائپ لائن گزر رہا ہے یورپ کے لیے یوکرین کے ساتھ, وہ معاہدے کو چینج کر کے سر, چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کچھ کم ہے, کیونکہ پھر ہم وہ تو پھر بات کسی اور طرف بھی نکل, تو قزاقستان کے پائپ بھی ہوں گے, اسرائیلی خواہشات بھی ہوں گے, وہ دوسری طرف ہم نکل. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ یہ بتائیے گا حسین مبارک پٹیل جو کلبوشن یادیو جس کا اصل نام ہے, اس کے بعد, اس کے پھانسی کے بعد جو ہے صورتحال ایک پیدا ہوگی, اس صورتحال کیا ہو سکتی ہے اور اسے کیسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے, تیاری کیا ہے ہماری؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بیماری کے بعد ویکسین کا بندوبست کرنا پڑے. نہیں, کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ چونکہ آفیشلی طور پر اگر اس کے سفارت نے, اس کی وزارت نے, انڈین نے اگر آ کر کے پاکستان کو خود ہی کہا کہ ہاں ہمارا یہ ملازم ہے, جو کہ ہے, تو پھر اس کے بعد گفتگو اور نتیجہ کچھ اور ہوگا. اور اگر اس نے کہا کہ نہیں ہے, جو کہ اس نے ابھی کہا ہے کہ میرا ہے اور میرا بیٹا بھی ہے, بچہ بھی ہے نا, اس وقت آپ کے پاس پوزیشن کہاں جا کر کے انگیج ہو رہا ہے کہ ہندوستان اس مسئلے پر آگے نہیں جائے گا. ہندوستان اس مسئلے کو اس ریجن میں آگے نہیں جائے گا اگر ایران نے ساتھ نہیں دیا تو. اگر ایران نے اس مسئلے کو اس طرف سے ساتھ نہیں دیا, اس لڑائی میں نقصانات کے کانسپریسی ہوگی, ضرور کانسپریسی ہوگی. اگر یہ کانسپریسی بڑھ جاتی ہے تو پھر ایرانی بلوچستان جو ہے نا ایران کے لیے پوزیشن خراب کرے گا. جو ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے, جو تقسیم ہے, اس ریجن کا جو تقسیم ہے, ہم نے اس کی طرف ہم نے پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس اور لوکیشن کی بھی بات کرنی ہے. بہت شکریہ آپ کا آیت اللہ درانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل ریٹائرڈ آصف علی خان صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ افتخار شیرازی صاحب اور جاوید جگزئی صاحب. ناظرین, اگلے پروگرام میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ہوپ کہ پاکستان, افغانستان اور اس پورے خطے میں استحکام آئے گا. ڈاکٹر سجاد بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.